10 मुहर्रम हराम जुम्मा का दिन है। एक तरफ यजीद इब्ने माविया, उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद और अमर बिन साद की फौजी अशकिया दरिंदों का रूप धार चुकी है, और दूसरी तरफ नवासा रसूल जिगर गोशा ज़हरा बतूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम मैदान करबला की तपती हुई रेत से बहन सईदा ज़ैनब के दो बेटों ओनो मोहम्मद की लाशों को उठाकर खैमों में लाते हैं। बाई की निशानी कासम इब्ने हसन कुर्बान हो चुके हैं। उम्मुल बनीन का बेटा हुसैन का भाई, खैमों का पहरेदार जनाब अब्बास अलम हाथ में उठाए पर्दादारों का पहरा दे रहे हैं कि अचानक खैमे से एक नौजवान की सदा आती है, बाबा मुझे इजाज़त दें। इब्ने अली ने सर उठाया सामने शबीए रसूल हाशमी, 18 साल का खूबरू नौजवान जिसके चेहरे से कमरे बनी हाशम अल्लाह के नबी का नूर टपक रहा है। हुसैन इब्ने अली का बेटा जनाब अली अकबर कहा, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाज़त दें। हज़रत रुबाब और उम्मे लैला ने अर्ज़ किया, ए हुसैन, अली अकबर ज़िद कर रहे हैं कि उन्हें मैदान में जाने की इजाज़त दी जाए। अब आपके फ़ैसला पर बात तय हुई है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, हमारी इजाज़त का सवाल बाद में पैदा होगा। अली अकबर अपनी फूफी ज़ैनब से इजाज़त लो। ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, ज़ैनब का हक हमसे ज़्यादा है, उनसे इजाज़त लो, फिर हमसे पूछना। जनाब ज़ैनब करीब बैठी हुई यह गुफ्तगू खामोशी से सुन रही थी। अपना नाम आया तो अली की बेटी पुकार उठी, अली अकबर मैं तुझे जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। मैंने तुझे इस दिन के लिए नहीं पाला था कि तेरी लाश से लिपट कर रोऊं। अली अकबर तेरा सदका तो मैं दे चुकी हूँ। मैंने तुझे बचाने के लिए ओनो मोहम्मद को भेजा था। अली अकबर की बेटी तुझ पर फ़िदा तो हो सकती है, लेकिन तुझे मैदान में हरगिज़ ना जाने देगी। मैं जानती हूँ जब तेरी लाश को मेरा मां जाया हुसैन उठाएगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। बेटा अब मुझे इस इम्तिहान में मत डालो। आपकी गुफ्तगू यहीं तक पहुंची थी कि दिल डूब गया और आप बेहोश हो गईं। जनाब अली अकबर की वालदा ने कहा, बेटा फुफ्फी के मुंह पर मुंह रख दो, तुम्हारी जुल्फ़ों की खुशबू से उन्हें होश आ जाएगा। अली अकबर ने फरमान मादर सुना तो बजाय मुंह पर मुंह रखने के कदमों पे मुंह रख दिया और अपने रुखसारों को फुफ्फी के पाँव पर मलना शुरू कर दिया। जनाब ज़ैनब ने फ़ौरन आंखें खोल दी। भतीजे को पाँव पर रुखसार मलते देखा तो बेताब हो गई। रोकर फरमाया, मेरी जान फुफ्फी तुझ पर निसार, तेरी खिदमत पे कुर्बान, तेरी इताअत पे फ़िदा। और फिर उठकर गले लगा लिया। सईदा ज़ैनब होश में आई तो हाथ जोड़कर जनाब अली अकबर ने अर्ज़ की, फूफी जान खुदा के लिए मुझे इजाज़त दी जाए। मुझे आप खुद भी इजाज़त दें और मेरे बाबा हुसैन से भी इजाज़त लेकर दें। भतीजे को हाथ जोड़ते हुए देखा तो आंखें बाहर आईं। हज़रत अली अकबर के इजाज़त मांगने का अंदाज़ ही ऐसा था कि सईदा ज़ैनब जवाब ना दे सकी। एक लम्हा के लिए कुछ सोचा और फिर फरमाया, जा मेरे चांद, मैं तुझे इजाज़त देती हूँ, अपनी माँ से इजाज़त ले लो। और फिर इमाम हुसैन इब्ने अली से कहा, भाईजान मैंने अली अकबर को इजाज़त दे दी है, आप भी सीने से लगाकर आखिरी बार प्यार कर लें। इमाम अली मकाम ने बेटे को सीने से लगाकर फरमाया, बेटा बड़ा सख्त इम्तिहान है, तेरी जवानी ऐसी नहीं जिसे तलवारों के स्पुर्द कर दिया जाए। मेरे लाल तू शबीए रसूल है, हम शक्ल पैगंबर है। मेरे चांद तू मेरे नबी जैसा है, मगर मजबूरी है, मैं तुझे कसाबों में बेच रहा हूँ। मेरे इम्तिहान की मजबूरी है, वरना तुम्हें कभी खाक और खून में तड़पने की इजाज़त ना देता। और फिर जनाब अली अकबर को मुखातब करके हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, मेरे लाल मैं तेरे लिए इस्तकामत की दुआ करता हूँ और तू मेरे लिए इस्तकामत की दुआ कर। मुझे तेरी शहादत का सारा मंजर आंखों से देखना पड़ेगा और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, अपनी जान देने से भी ज़्यादा सख्त इम्तिहान। खुदावंद कुद्दूस दोनों को इस इम्तिहान में कामयाब करे। मेरे चांद, हम दोनों ही इम्तिहान दे रहे हैं। तू कुर्बान होकर इम्तिहान देगा और मैं तुझे कुर्बान होते देखने का इम्तिहान दूंगा। तेरा कुर्बान होना भी बहुत बड़ा इम्तिहान है और तुझे कुर्बान होते देखना भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला तेरी कुर्बानी कबूल फरमाए। मेरे चांद, थोड़ी देर बाद हम भी आ रहे हैं और फिर हम सब की हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। दुआ देकर कहा, नूरे नज़र जाओ, खुदा हाफिज़।
راہ حق میں اتف سے جنگ فرماؤ خدا حافظ۔ جناب علی اکبر نے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ماں کو سلام کیا، پھوپھی کے قدموں کو چوما اور دیگر اہل بیت کو الوداعی سلام کہتے ہوئے خیمے سے باہر آئے تو دیکھا ام البنین کا بیٹا عباس علمدار پہرا دے رہا ہے۔ علی کے لال کا لال، خدا کے شیر کا شیر، ہم شکل پیغمبر خدا شہزادہ علی اکبر جب نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے میدان کارزار میں گئے تو ابن سعد نے اپنے سواروں کو حملہ کرنے سے روک دیا، اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور جناب علی اکبر کے قریب آیا اور پھر شہزادہ حسین کو اس طرح مخاطب کرتا ہے: علی اکبر، مجھے تیری جوانی پہ ترس آ گیا ہے اور تیری شکل بھی رسول اللہ سے ملتی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر رحم کرو اور میرا ایک مشورہ مان لو، بہت نفع میں رہو گے۔ جناب علی اکبر نے فرمایا: تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابن سعد لعین کہنے لگا: میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں مکمل امان دیتا ہوں، میں ابن زیاد وغیرہ سے ہر قیمت پر تمہیں بچا لوں گا، تم اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، اس لیے جلد ہی لوگوں کی نگاہوں میں اچھا مقام حاصل کر لو گے، میں تمہیں بہت زیادہ مال و دولت بھی دوں گا، تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم قتل کیے جاؤ۔ جناب علی اکبر نے فرمایا: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان ہے، شیطان، تجھ میں شیطانی روح تحلیل ہو گئی ہے، تو مجھے اس طرح دھوکہ دینا چاہتا ہے جس طرح ابلیس نے حضرت ذبیح اللہ کو پٹی پڑھانا چاہی تھی، مردود مجھے ابن رسول کا ساتھ چھوڑنے کو کہتا ہے، بددینت جان رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے اور تصویر رسول کو بچانا چاہتا ہے۔ او سعید باپ کے شقی القلب بیٹے، میں تیری طرح نہیں ہوں کہ اپنے باپ کا دامن چھوڑ دوں، تیرا باپ جان رسول کی ڈال بنا ہوا تھا اور تو جان رسول پر تیر برسا رہا ہے، بدفطرت ظالم، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نواسہ رسول کو شہید کر کے حکومتوں کے مالک بن جاؤ گے، تمہارا یہ خیال بھی لغو ہے کہ تم ہمیں شہید کر کے فتح یاب ہو جاؤ گے، یاد رکھو فتح حق کی ہوتی ہے اور حق ہمارے ساتھ ہے، ہم قتل ہو کر بھی انشاءاللہ فاتح کہلائیں گے اور تم ہمیں شہید کر کے بھی اپنے دامن میں شکست کی سیاہی لے کر جاؤ گے۔ ابن سعد نے کہا: جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے ایک اچھا مشورہ تمہیں دیا تھا، قبول کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے، دیکھو تمہیں پیاس نے کس طرح نڈال کر رکھا ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو ٹھنڈے پانی کے مشکیزے تمہارے سامنے ہوں گے۔ جناب علی اکبر نے فرمایا: خاموش ہو جاؤ، اب کوئی مشورہ نہ دینا، اور پھر بآواز بلند فرمایا: انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی اکبر بن حسین بن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم قربت رسول کے زیادہ مستحق ہیں، خدا کی قسم نامعلوم باپ کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ اور پھر ابن سعد سے کہا: اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ہاں اگر مقابلے کی ہمت ہے تو آگے بڑھو تاکہ تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ حق کس طرف ہے۔ ابن سعد نے مجاہدانہ للکار سنی تو کانپ کر رہ گیا، پھر اپنی فوج کو اشارہ کر دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کر دو۔ یزیدیوں نے پوری قوت سے حملہ کیا تھا، مگر سامنے تو عزم و یقین کی چٹان تھی، طاقت و جرت کا پہاڑ تھا، غیرت و ایمان کی سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی۔ حملہ آوروں کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ مقابلہ کس سے ہے، علی اکبر کی تلوار تھی یا قہر خداوندی، پشتوں کے پشتے لگا رہی تھی، جدھر جاتی خون کی برسات ہو جاتی۔ تیغ اکبر چل رہی ہے، جہاد اکبر ہو رہا ہے، رب اکبر دیکھ رہا ہے، فرشتے داد دے رہے ہیں، حوریں واہ واہ کہہ رہی ہے، سورج حیدر کرار کے پوتے کا جلال سمیٹ سمیٹ کر اور گرم ہوتا جا رہا ہے، شہداء کا خون چاٹ چاٹ کر دھوپ کا رنگ آگ کے شعلوں کی طرح سرخ ہو چکا ہے۔ جناب علی اکبر کی ضربیں برابر دشمنوں پر پڑ رہی ہیں، یزیدی فوج کمرے بنی ہاشم کے آگے اس طرح دوڑ رہی ہے جیسے چاند کے آگے آئے ہوئے بادل تیز ہوا کی زد سے اٹھتے پھرتے ہیں۔ علی کا شیر جب یا علی کا نعرہ لگاتا ہے تو دشمنوں کو تھر تھری آ جاتی ہے، گھوڑے زخمی ہو رہے ہیں، سوار گر رہے ہیں۔ حیدر کا شیر 3 دن کا پیاسا ہے، پسینے میں شرابور ہے، مگر قوت پروردگار کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے کہ حیدر کرار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دشمنوں کے سر بھی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں اور ان کے ہتھیار بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، ریت کے بگولے اڑ رہے ہیں، ہوا آتی بھی ہے تو آگ کی طرح گرم، اور کربلا کی دوپہر
الامان والحفیظ۔ بے پناہ زور کا حملہ تھا، دشمنوں کو ہوش نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حسین کے چاند نے شام کے بادلوں کا سینہ چیرتے ہوئے گھوڑے کی انان موڑ لی اور امام علی مقام کے حضور پہنچ گئے۔ ابن حیدر کے دربار میں ہدیہ سلام پیش کیا اور عرض کیا، بابا کاش 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان درندوں کو ختم کر کے دم لیتا۔ شبیر نے سر داہ بھر کر فرمایا، بیٹا پانی تو اب حوض کوثر پر ہی ملے گا، آپ کو یہ فرض بغیر پانی پیے ہی ادا کرنا ہے۔ جناب علی اکبر نے دوبارہ میدان کربلا کا رخ کیا اور پکار کر فرمایا، کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ ابن سعد نے طارق بن شیس سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ پہلی مرتبہ اس نے پکارا، تمہاری جماعت میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ پھر وہ آگے بڑھا تو صفوں کی صفیں درم برم کر دیں۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، مگر تمہاری تازہ دم فوج میں کسی کو یارہ مقابلہ نہیں۔ تف ہے تمہارے دعوی شجاعت و بصالت پر۔ اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں نکلو اور حسین کے بیٹے کا مقابلہ کرو۔ تو نے اگر یہ کام انجام دیا تو عبید اللہ ابن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلواؤں گا۔ طارق نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ ابن سعد نے قسم کھائی تو وہ لالچ میں آ کر آگے بڑھا، جناب علی اکبر پر نیزے سے وار کیا۔ شہزادہ علی جان نے اس کا نیزہ رد فرما کر سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ طارق ابن شیس کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ جناب علی اکبر نے کمال ہنرمندی سے گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کو رون ڈالا اور ہڈیاں چکنا چور کر دی۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے ابن طارق کو طیش آیا، وہ آگے بڑھا اور جناب علی اکبر پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کا نام عمر تھا۔ شہزادے نے ایک ہی نیزے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جناب علی اکبر نے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تینوں باپ بیٹوں کی ہولناک موت کے بعد ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصر بن غالب کو جناب علی اکبر کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصر نے جناب علی اکبر پر حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے اس کے نیزے کو قلم کر کے اس پر ایسی تلوار ماری کہ وہ زمین پر گر گیا۔ شیر کے مقابلے پر جو بھی آتا اسے جہنم رسید فرماتے۔ آخرکار ابن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 سواروں کے ساتھ جناب علی اکبر پر یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دشمنوں کے سوار آپ کو گھیرے میں لیے چاروں اطراف سے بڑے اور ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دشمنوں کے اس زبردست حملے کے باعث جناب علی اکبر کے جسم نازنی پر کافی زخم لگ چکے تھے۔ پیاس کا شدید غلبہ ہو گیا، چنانچہ گھوڑے کی باگیں موڑ کر آپ اپنے آپ کو پھرتی کے ساتھ دشمنوں کے نرغے سے نکال کر اپنے بابا حسین کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا بہت شدت کی پیاس ہے، ہتھیاروں کے بوجھ نے تھکا دیا ہے، اگر چند گھونٹ پانی مل جائے تاکہ کچھ تسکین ہو جائے اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے کچھ تقویت مل جائے۔ حسین نے جب اپنے فرزند کی حالت دیکھی تو نہایت ہی بے کسی کے عالم میں آپ دیدہ ہو کر فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر اور جہاد کرو، بہت جلد اپنے جد نامدار سے ملاقات کریں گے اور وہ تمہیں حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اس کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ جناب علی اکبر نے سر نیاز جھکایا اور واپس مڑ گئے۔ دل میں کسی کی یاد نے انگڑائی لی تو رخ انور مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور کہا، میری بہن مجھے معاف کر دینا، میں تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ سغرا، مجھے معلوم ہے کہ اب تو میرا انتظار کر رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے ملنے کے لیے کس قدر بے چین ہے، مگر قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں تیری جدائی کے غم کا داغ سینے میں لے کر دنیا سے جاؤں۔ مجھے معاف کر دینا سغرا، مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر جناب علی اکبر میدان کارزار میں اسی طرح سیف حیدری کے جوہر دکھانے لگے جس طرح پہلا حملہ حیدری کیا تھا۔ ہم شکل پیغمبر حملہ بھی کر رہے ہیں اور یزیدیوں کا حملہ روک بھی رہے ہیں۔ آپ پر تلواریں بھی برس رہی ہیں، تیر بھی برس رہے ہیں، برچھیاں بھی اٹھ رہی ہیں، نیزے بھی چل رہے ہیں، جس میں اقدس پر کئی زخم آ چکے ہیں۔ سغرا کو پیغام بھیجنے والا علی اکبر زخموں سے چور چور ہو چکا ہے۔ موت حیات ابدی کا پیغام لے کر آگے بڑھتی ہے۔
حیات ظاہری کا دائرہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جاتا ہے۔ موت بڑھتی آ رہی ہے، حیات سمرتی جا رہی ہے۔ اکبر جا رہے ہیں، سغرا انتظار کر رہی ہے۔ حیدر کا شیر زخموں کے باوجود اسی دمخم سے تلوار چلا رہا ہے کہ مرہ نامی ملعون نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ شبیہ رسول لڑکھڑا کر گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ حوروں نے کہا، حیدر کے آفتاب کا رشک کمر گرا۔ فرشتے پکار اٹھے، زہرا کے نور عین کا نور نظر گرا۔ ہم شکل پیغمبر کے چمکتے ہوئے منور سینے پر زخم اس طرح معلوم ہو رہے تھے جیسے ساحل سرسبیل پر سرخ جوڑے پہن کر حوریں بیٹھی ہوں۔ اور پھر ابن سعد اور شمر کی مکروہ آوازیں فضا میں ابھریں، حسین جوان بیٹے کی لاش اٹھا لو، ابھی یزید کی اطاعت نہ کرنے کا مزہ اور بھی چکھنا پڑے گا۔ امام علی مقام حسین ابن علی آگے بڑھے۔ بڑا سخت امتحان تھا، بڑا مشکل وقت تھا، انتہائی آزمائش کی گھڑیاں تھیں۔ ابھی آپ نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ جناب زینب خیمے سے چیختی ہوئی باہر نکل آئیں۔ آپ کی فریاد پر کربلا کا ذرہ ذرہ فریاد کرنے لگا۔ آپ نے آگے بڑھ کر بہن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہن صبر کرو اور واپس خیمے میں تشریف لے جاؤ۔ تم علی کی بیٹی ہو، علی کے حوصلے سے کام لو۔ تم فاطمہ کی بیٹی ہو، فاطمہ کا صبر دکھاؤ۔ جاؤ میری بہن، حسین کو نئے امتحان میں نہ ڈالو، میری تو پہلے ہی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ جناب زینب روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ حسین جوان بیٹے کی لاش پر پہنچے۔ صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے، مگر یہ ہم شکل پیغمبر کی لاش ہے، شبیہ مصطفیٰ کی لاش ہے۔ انتہائی مشکل امتحان ہے، جناب خلیل اللہ سے بھی زیادہ مشکل۔ جب ان پر بیٹے کی لاش اٹھانے کا وقت آیا تو بیٹا سامنے مسکرا رہا تھا اور مینڈا ذبح ہو چکا تھا، مگر امام کے سامنے جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا ہے۔ نہ ہو برپا کیوں قیامت کا شور خیموں میں کہ لاشیں قاسم و اکبر کے لا رہے ہیں حسین۔ اس قدر شدید آزمائش کی گھڑی ہے، صبر کے دامن کو بھی داغدار ہونے سے بچانا ہے اور شبیہ مصطفیٰ کی لاش کو بھی اٹھانا ہے، جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا ہے، امنگوں اور آرزوؤں کے جنازے کو اٹھانا ہے۔ کیسے اٹھاتے؟ کمر تو ٹوٹ چکی تھی، کمائی تو لٹ چکی تھی، ارمان تو اجڑ چکے تھے، جان تو نکل چکی تھی، زور تو ختم ہو چکا تھا۔ زینب کے گھر کی روشنی تو شام کے اندھیروں نے چھین لی تھی۔ امام علی مقام کے دل پر گزرنے والی کیفیت کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ 18 سال کا نوجوان بیٹا جسے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، وہ عصا تو اس کے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا، آنکھوں کا نور چھن چکا تھا۔ بینائی کیسے ناکام ہوتی؟ راحت جان نے دم توڑ دیا، راحت کہاں سے آتی؟ تصویر مصطفیٰ تو خون میں ڈوبی ہوئی ہے، دنیا اندھیر کیوں نہ ہو جاتی؟ قافلہ سالار عشق اور مرکز برکار عشق، امتحان گاہ عشق میں اپنی آرزوؤں کو لاشا اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، اور پھر پیکرے صبر و رضا اور مجسمہ تسلیم و استقامت نے جوان بیٹے کی خاک و خون میں لتھڑی ہوئی لاش کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اٹھایا پر اٹھایا نہ جاتا تھا۔ بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کی، الہی میرا یہ نذرانہ قبول فرما لے۔ حسین کے گھر میں سب سے پیاری چیز یہی تھی جو بصد عجز و خلوص پیش کر رہا ہوں۔ اے پروردگار، تو نے مجھ سے امانتیں مانگی تھی، میں واپس کر رہا ہوں، میرا نام امینوں میں لکھ دینا۔ اے احکم الحاکمین، مجھے میرے نانا کے حضور سرخرو کر دینا۔ اے پروردگار عالم، میری ماں فاطمہ کی ردائے صبر پر داغ نہ آنے دینا۔ اے اللہ، مجھے اور بھی صبر و استقامت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہوئے شہیدوں کے سردار لاشا اکبر کو لے کر پاک دامنوں کے خیمے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ جناب سکینہ بائی کی لاش سے لپٹ جاتی ہیں اور بائی کی لاش سے چہرہ خون سے آلود کر لیتی ہیں۔ ام لیلہ نے جوان بیٹے کا لاشا دیکھا تو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ سیدہ زینب بھتیجے کی لاش پر گری ہوئی فریاد و فغاں کر رہی ہے، شہربانوں الگ تڑپ رہی ہیں۔ بیمار زین العابدین کو بخار کی تیزی اور شدت پیاس نے بے ہوش کر رکھا ہے۔ پاک دامناؤں کی درد و علم میں ڈوبی ہوئی فریاد نے بے ہوشی کے جال کو توڑ دیا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور جوان بائی کا لاشا دیکھا تو ہائے اکبر کہہ کر تڑپنے لگے۔ امام علی مقام نے آگے بڑھ کر تسلی دی۔ جناب زین العابدین نے باپ کی طرف دیکھا تو آنسو آ گئے، سرخ سرخ آنسو، بالکل خون کے قطرے۔
یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کلیجہ کٹ کٹ کر آنکھوں کے راستے بہنے لگا۔ امام علی مقام نے دستار کے پلڑے میں بیٹے کے آنسو جذب کیے تو کپڑے پر بھی جناب سجاد کے آنسوؤں کے سرخ دبے آ گئے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ امام نے بیٹے کی آنکھوں سے بہنے والا خون کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ بیٹے کو سہارا دے کر لٹایا، پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور علی اکبر کی لاش کو دفن کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو شہزادہ علی اکبر پر، سلام ہو عظیم نانا کے عظیم نواسے حسین ابن علی پر۔